got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज जिस चीज़ का आपको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, आज वो चीज़ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे सामने आई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। मुझे पता है आप दोस्तों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था और हमारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं, सब लोगों ने हंगामा मचाया हुआ था। आज आकिब जावेद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने सब के मुंह बंद कर दिए। जितने लोग तनकीद कर रहे थे सब के मुंह बंद किए आकिब जावेद ने। आज जितने भी क्रिकेट को चाहने वाले लोग हैं उनके दिमाग में थे पाकिस्तानी टीम को लेके, आज आकिब जावेद ने उन सब के मुंह पे जोरदार तमांचा मारा है। और सब के जितने भी आप जर्नलिस्ट देख रहे थे, शोर डाला हुआ था टीम में, खुशदिल कैसे आ गया, फहीम अशरफ कैसे आ गया, ये कैसे हो गया। लेकिन आज उनकी आकिब जावेद के सामने वो ऐसे जैसे 2 साल के बच्चे बने हुए। आकिब भाई, आकिब भाई, आकिब भाई, भाई जो सवाल करते हो मीडिया में नॉर्मली जैसे चिल्ला रहे होते हो, इस ये पर्ची वो पर्ची ये वो, उनके सामने ये सवाल क्यों नहीं आपने उठाए? या वो आपको जवाब देते गए, आप उस पर सेटिस्फाइड होते गए, तो मुंह आपने क्यों नहीं अपने खोले? मुंह बंद क्यों रखे आपने? सबसे पहले उनसे सवाल किया गया कि जो पाकिस्तानी टीम रिसेंटली पाकिस्तानी टीम ने कल प्रैक्टिस की, 2 मैच सिनारियो भी किए और उसमें बाबर आजम ओपन कर रहे थे फखर जमान के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरी पर्सनल राय में बाबर आजम को ही ओपन करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास सबसे ज़्यादा सेफ ऑप्शन है वो बाबर आजम का ही है और जिस पे हम थोड़ा रिलाय कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के बारे में बात करते हुए जब उनसे पूछा गया कि प्रैक्टिस कैसी चल रही है, और उन्होंने जवाब दिया कि प्रैक्टिस हम अपने प्लेयर्स को ग्राउंड के अंदर करवा रहे हैं, सेंट्रल पिच के ऊपर करवा रहे हैं, क्योंकि नेट में प्रैक्टिस एक और डिफरेंट चीज़ है। और जिस तरह आप ग्राउंड में जाके ऐसे ही आप ऐसा लगता है कि जैसे आप ग्राउंड में खेल रहे हो और वो फील आती है आपको, वो आप खुलते हो, तो उसमें ग्राउंड में प्रैक्टिस एक और ही लेवल की होती है, जो कि उनकी बात ठीक है। तो इसके बाद जब उनसे सवाल किया गया स्पिनर के बारे में कि दूसरी टीमें, आपको पता है सारी टीमें 2-2, 3-3 स्पिनर्स उन्होंने सेलेक्ट किया है, उनके साथ आ रही हैं, तो आकिब जावेद ने इसका जवाब में आकिब जावेद ने कहा कि भाई हमारे पास एक ही स्पिनर है और प्लेइंग 11 में हमेशा एक ही स्पिनर होता है और हमारी कंडीशंस हमें पता है और उसमें एक स्पिनर हमारा है। अगर हमें एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है, हमारे 4 स्पेशलिस्ट बॉलर जा रहे हैं, जो कि हमारे 3 फास्ट बॉलर होंगे स्पेशलिस्ट, उनमें एक स्पिनर होगा। स्पिनर वो किसको काउंट कर रहे हैं? इब्रार अहमद को। इब्रार अहमद ऑलरेडी टीम में शामिल है, तो इब्रार को एज ए मेन स्पिनर हम लेके जा रहे हैं। वो तो हमारे है ही हैं। 3 उनके साथ हमारे फास्ट बॉलर हो गए, तो 40 ओवर तो हमारे कवर हो गए, बाकी 10 ओवर हमारे बचते हैं। और हमारे पास ऑप्शंस क्या होते हैं कि आपके पास खुशदिल शाह का ऑप्शन है, या अगर राना फहीम खेलते हैं तो उनका ऑप्शन है, और आपके पास 20 एक्स्ट्रा ओवर जस्ट इन केस अगर किसी हमारे बॉलर को मार पड़ जाती है या वो अच्छी बॉलिंग नहीं करते मैच वाले दिन, तो उनको उनकी जगह पे उनको कवर किया जा सकता है। तो ये उन्होंने स्पिन बॉलिंग का जो हम कह रहे थे, हमने सिर्फ एक स्पिनर खिलाया है। उन्होंने बताया कि हमारे पास खुशदिल शाह है, आगा सलमान है, जो कि स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास, हमने अपने पास वैरायटी रखी है, तो हम अपनी प्लेइंग 11 में चेंजेस कर सकते हैं अगर हमें लगा कि ये विकेट है। क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी मैनेजमेंट को पता होगा कि पाकिस्तान में विकेट्स, पाकिस्तान में पिचेस कैसी बन रही हैं, तो वो कंडीशंस के हिसाब से अपनी टीम एडजस्ट करेंगे। और दोस्तों उन्होंने मजीद इसमें शामिल करते हुए ये कहा कि हमने अपनी टीम का कम्बिनेशन ऐसे बनाया है कि हमें किसी भी मुश्किल हालत में मैच के दौरान कुछ भी हो, हमारे पास रिकवरी यानी कि ज्यादा ऑप्शन मौजूद हो। हमें ऐसे ऑप्शन चाहिए, एक कम से कम एक या एक से ज्यादा ऑप्शन ऐसे चाहिए जो पहले 7 नंबरों में बैटिंग भी करे, और अगर हमें जरूरत पड़े तो वो हमें बॉलिंग जो है वो भी करके दे सकें जब अगर मैच में कहीं जरूरत पड़ जाए। तो ये मुझे पर्सनली उनकी बात अच्छी लगी। अब हमारे पास ऑप्शन ज्यादा होने चाहिए, लेकिन चूचू का मुरब्बा बनाने से अच्छा होता है कि एक ही बंदा स्पेशलिस्ट ले जाए, वही अच्छा होता है। जिस प्लेयर पे 2 काम डाल दिए जाए, बैटिंग और बॉलिंग दोनों की उन पर जिम्मेदारी डाल दी जाए, वो प्लेयर के लिए करना, उसका फोकस हटता है, उसके लिए करना आसान नहीं होता। आकिब जावेद से एक और सवाल किया गया कि क्या अभी भी पॉसिबल है कि अभी भी हमारी
ٹیم جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے یا آنے والے دنوں میں کیا تبدیل ہوگی. تو اس میں آپ کو بتاتا چلو جن دوستوں نے یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ یہ پھیلا رکھا تھا کہ وہ ابھی ہماری ٹیم چینج ہونے والی ہے, اس میں 2 3 4 تبدیلیاں اور ہوگی, تو ان کو دو ٹوک جواب دیا عاقب جاوید نے. اور عاقب جاوید نے کہا کہ 2 میچز سے نہ تو کوئی پلیئر بڑا بن جاتا ہے اور نہ ہی کوئی ٹیم کمزور ہو جاتی ہے, تو اس میں ہم ابھی اسی ٹیم کے ساتھ جائیں گے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ہم ابھی فی الحال اسی ٹیم, ہم نے سوچ سمجھ کے ٹیم بنائی ہے اور ہم اسی ٹیم کے ساتھ جائیں گے. اور جسٹ ان کیس ہم پاکستان میں کھیل رہے ہیں, اگر ہمیں لگتا ہے کوئی ہمارا پلیئر انجر ہو گیا یا کچھ بھی ہمیں مسئلہ بنتا ہے تو ہم پاکستان میں ہم اس کی ریپلیسمنٹ اسی وقت کر سکتے ہیں. اور دوستوں سب سے بڑا سوال فہیم اشرف کا سوال تھا, اور ان لوگوں نے 2 دفعہ 3 دفعہ فہیم اشرف کا سوال کیا. عاقب جاوید نے ان کے جواب کو گول کیا. ایک دفعہ انہوں نے بتا دیا, پہلی دفعہ جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کلیئرلی بتایا کہ فہیم اشرف کو ہم نے اس لیے پک کیا ہے, اس لیے رکھا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک گراؤنڈ میں, ہر ایک کنٹری میں, ہر ایک ملک میں ڈفرینٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں, وہاں پہ ڈفرینٹ پلیئرز ہوتے ہیں جو اچھا کرتے ہیں, اور پاکستان میں فہیم اشرف ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کریں گے. اور جہاں پہ جب ٹیمیں زیادہ غیر ملکی ٹیمیں آتی ہیں اور اگر ان میں ایشینز ٹیم ہو تو ہمیں پھر ایک ایسے فاسٹ باؤلر آل راؤنڈر کی ضرورت تھی, نہ کہ اسپن بولر کی. اسپن بولر آپشن ہمارے پاس پہلے سے ہی ہے, تو فہیم اشرف کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا آل راؤنڈر ہے اور وہ ہمارے پہلے ساتھ میں بیٹنگ بھی کرے گا اور ہمیں بولنگ بھی اگر ضرورت پڑے تو وہ کر سکتا ہے. جب عامر جمال کا سوال کیا گیا کہ عامر جمال پہ فہیم اشرف کو آپ نے کیسے ان کو لے آئے, عامر جمال کو نہیں لیا, تو ان کا یہ کہنا تھا عاقب جاوید کا کہ عامر جمال ٹیسٹ کرکٹر ہے, ہم نے ان کو زیادہ تر ٹیسٹ میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے, اس لیے ہم نے ان پہ رانا فہیم کو, ایک طرف وہ بات کہتے 2 میچز سے کوئی پلیئر آگے پیچھے نہیں ہوتا, تو پھر 2 میچوں کی وجہ سے رانا صاحب کیسے ٹیم میں آگے, یہ سمجھ نہیں آتا کہ بی پی ایل میں ان کی پرفارمنس کی وجہ سے وہ کیسے ٹیم میں آگے. لیکن عاقب جاوید نے یہ کہا کہ ہم مس کر رہے تھے کافی سالوں سے ایک فاسٹ بولر آل راؤنڈر. اور خوشدل شاہ کے بارے میں بھی جب دوستوں سوال کیا گیا تو عاقب بھائی نے یہی جواب دیا کہ باہر والی باؤنسی وکٹس پہ کچھ پلیئرز جو ہوتے ہیں وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں, لیکن وہ ایشین کنڈیشنز میں اتنا زیادہ اچھا پرفارم نہیں کرتے, اسی لیے ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے خوشدل شاہ کو ٹیم میں اس لیے شامل کیا ہے کہ وہ ہمیں لگتا ہے کہ ایشیا میں وہ اپنے ہوم کنڈیشنز میں اچھی پرفارمنس دیں گے, اور جس طرح ان کی بولنگ ہے, جس طرح کی ان کی ٹیکنیک ہے, عاقب جاوید کہتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ خوشدل شاہ ہمارے لیے بہت زیادہ کارآمد ہو سکتے ہیں. تو خوشدل اور فہیم کا جتنا ان لوگوں نے ہائپ بنائی ہوئی تھی, کیسے آگے سوشل میڈیا پہ ایسے ان لوگوں نے طوفان مچایا ہوا تھا, طوفان لایا ہوا تھا, وہ اس طرح آج بول رہے تھے جیسے بھیگی بلیاں بولتی ہیں. ہمارے یہ جتنے بھی ٹاپ جرنلسٹ ہیں یہ سب آج بھیگی بلیاں بنے ہوئے تھے عاقب جاوید کے سامنے, اور جیسے وہ بتا رہے تھے یہ ایسے ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے سن رہے تھے آنکھیں نیچے کر کے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ سائن کی انجری کے بعد ہی آپ کو خوشدل اور فہیم کا خیال کیوں آیا, تو انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, خوشدل شاہ ہمارے پہلے سے وہ زیر غور تھے اور ہم پلاننگ میں تھے, کیونکہ دوسری سیریز ساؤتھ افریقہ کے خلاف سیریز اور دوسری سیریز وہ اس لیے نہیں کھیلے کیونکہ ہم جانتے ہیں کون سے پلیئر کو کہاں پہ کھلانا ہے. اور وہی جرنلسٹ نے کہا کہ ہاں ویسے تو آپ کے فارمولے جو ہے وہ سارے ہی کامیاب ہیں, تو دیکھیں آپ نے ٹیسٹ میچز والا تو فارمولا دیکھ لیا, اب یہ فارمولا بھی دیکھ لیتے ہیں. لیکن مجھے تو اس بات میں سینس لگتی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی مینجمنٹ کا, پاکستانی کرکٹ مینجمنٹ کا اور پاکستانی ٹیم کا یہ بہت ہی اچھا اور تگڑا پلان ہے. مجھے تو ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ یہ چینجنگز بہت اچھی ہیں, جو چینجنگز ہوئی اسی لیے اچھا لگتا تھا کہ خوشدل شاہ جو ہے وہ لمبی ہٹس کر لیتے ہیں. اسی طرح فہیم اشرف کا بھی اگر بلہ چلے تو وہ ایز اے اچھے آل راؤنڈر وہ ہمیں کام آ سکتے ہیں, اس لیے کیونکہ پاکستانی ٹیم میں کوئی ایسا کھلاڑی نہیں تھا جو مار دھاڑ کر سکے, جو آئے اور ایسے گیم کو چینج کر دے. تو شاید ان کا اگر لک چل گیا تو, ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے ان کی گیم کا, لیکن اگر لک چل گیا تو دیکھتے ہیں پھر تو پاکستان کے وارے نیارے. تو ان سے عاقب جاوید بھائی سے ایک اور سوال کیا گیا کہ جیسے یہ پچیز ہیں اور آج کل ون ڈے میں جتنے سکور ہو رہے ہیں 300 رن تو ایزیلی ہو جاتا ہے, ٹیمیں 200-250 رن T20 میں کر رہی ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 300 رن سے اوپر کی بات کریں, 300 تو بننے ہی بننے ہیں, یہ تو نارمل ہو گیا اب. اور ان کی بات ٹھیک بھی تھی, 300 رن تو ابھی ایک ٹیم بس کھیل رہی ہے 50 اوور پورے کھیلے, 300 تو بن ہی جاتا ہے, آپ اوپر کی سوچیں. اور ان کی باتوں سے مجھے ایسا لگا کہ پاکستان میں جو پچیز ہونے والے بالکل بیٹنگ وکٹس ہونے والی ہیں, اور اسی لیے پاکستان نے شاید سپنر بھی ایک ہی کھلایا ہے. اور سپنر پہ عاقب بھائی نے یہ بھی کہا کہ اگر
انجری ہو جاتی ہے کچھ بھی ہو جاتا ہے تو ہم ابرار کو چینج بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ مجھے ان کی بات کا ایسے مجھے لگا کہ ان کی بات کا یہ مطلب تھا کہ اگر ابرار اچھا ایک دو میچ میں نہیں بھی کرتا تو پھر بھی ہمارے پاس آپشن ہوگا کہ ہم ابرار کو انجری میں ڈال کے ان کی ریپلیسمنٹ کر سکتے ہیں. دوستوں سب سے اہم کوشچن ان سے یہ ہوا, جس سوال پہ میں بہت خوش ہوا, کہ آپ عاقب بھائی آپ تو بابر اعظم کی اوپننگ کے آپ کہتے ہیں وہ سلو ہی بہت کھیلتے تھے, پہلے تو آپ یہ شور مچاتے تھے کہ وہ سلو کھیلتا ہے, ابھی آپ اسے اوپن کروا رہے, ایسا کیوں؟ تو عاقب بھائی نے تھوڑا سوچا اور پھر کہا جب ٹیم کو کسی پلیئر کی ضرورت ہوتی ہے, کہیں ضرورت ہوتی ہے تو پھر اس کو کھلانا پڑتا ہے, اور ٹیم کی اگر ضرورت ہے تو اس میں کوئی بھی, اگر ہمیں بابر اعظم کی اوپننگ میں ضرورت ہے, بابر اعظم کا نام تو نہیں انہوں نے لیا لیکن کہا جہاں پہ جس کی ضرورت ہے ہم اس کو کھلائیں گے, تو اسی وجہ سے بابر جو ہے بابر کو اوپن ہم کروا رہے ہیں. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ بابر ایک اچھے پلیئر ہیں اور اچھے بیٹسمین ہیں, لیکن اپنی زبان سے کہہ نہیں سکتے, یہ بات بہت مشکل ہوتی ہے. اور اوپننگ پیئر پہ ایک اور بھی سوال کیا گیا کہ اگر اوپنر کی جگہ پہ سائم اگر انجرڈ تھے تو اوپنر ہی کیوں نہیں لایا, تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ اوپنر نہیں تھا صرف سائم, وہ پارٹ ٹائم ہمارا بولر بھی تھا, وہ اسپن بولنگ بھی کرتا تھا, تو اس لیے ہمیں کوئی ایسا اس کا آلٹرنیٹو چاہیے تھا کہ جو بندہ ہمیں تھوڑی سی بولنگ بھی کر کے دے سکے, اسی لیے خوشدل شاہ کو شامل کیا ہے. اور پھر ان سے یہ سوال ہوا کہ امام کیوں نہیں ایز اے اوپنر کیوں نہیں کھلایا, امام اور حسیب اللہ تھے جن کو آپ ساؤتھ افریقہ میں بھی لے کے گئے تھے, وہ کیوں نہیں, یہ اچانک سے آپ باہر سے کہاں سے بندے آپ نے ڈال لیے. اور عثمان خان کی تو آپ پرفارمنس سب کے سامنے, آپ نے اس کو کیوں اوپنر ایز اے وکٹ کیپر کی ریپلیسمنٹ کیوں رکھا, حسیب اللہ کو کیوں نہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ساؤتھ افریقہ کی سیریز کے خلاف حسیب اللہ کے ہاتھ پہ بال لگا تھا جس کی وجہ سے وہ انجر ہو گئے تھے, اس لیے حسیب اللہ ٹیم میں شامل نہیں ہو سکے. اور دوسری بات رہی امام الحق کی, تو امام کو اس لیے نہیں لیا کہ امام ہمیں بالنگ میں کچھ آپشن نہیں دے رہا, وہ اچھا اوپنر ہے. پھر وہی بات آ گئی ہے کہ ہمیں اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہمیں ایک پراپر اوپنر کے ساتھ جانا چاہیے یا پھر ہمیں آدھا بیٹسمین اور آدھا بولر اس کے ساتھ جانا چاہیے. میرا صرف ایک یہ سوال ہے جس پہ مجھے اعتراض ہے. باقی مجھے اپنی ٹیم بہت اچھی لگ رہی ہے اور آئی ہوپ کہ پاکستانی ٹیم چیمپئن ٹرافی میں بہت اچھا کرے گی اور چیمپئن ٹرافی پاکستان کے لیے جیتے گی. کافی عرصے کے بعد آئی سی سی کا کوئی اتنا بڑا ایونٹ پاکستان میں ہوسٹ ہو رہا ہے. اگر پاکستانی ٹیم یہ چیمپئن ٹرافی جیتتی ہے تو ایک دفعہ پھر ہمیں پاکستان کے کرکٹ کا مستقبل روشن نظر آ رہا ہے. ہمیں کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ پاکستانی ٹیم نہ صرف انڈیا کو ہرائے گی بلکہ یہ چیمپئن ٹرافی بھی جیتے گی. دوستو اس پہ ایک اور ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم بتائیں گے کہ 2009 میں سری لنکا ٹیم پہ اٹیک کے بعد پاکستانی ٹیم نے کتنا سٹرگل کیا, پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے, پاکستانیوں نے کتنا کرکٹ کو مس کیا, اور پاکستان ٹیم باوجود اس کے کہ اپنے گھر میں ایک بھی میچ نہیں کھیل رہی کس طرح سروائیو کیا. اس سارے پہ ایک ویڈیو انشاءاللہ جلد بنا کے آپ کے لیے لائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, جلد ہی آپ کو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. ہمارے چینل کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز لائک بھی کیجیے گا. دوستو ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.